अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्या आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब चाह रहे हैं खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है कोता बी। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने कहा, मैं कल आपकी बेटी हुमैरा की बात कर रहा था। मेरा ख्याल है कि अब तो आपको उसके बारे में याद आ गया होगा। 6 साल इतना लंबा अरसा भी नहीं होता। इस दफ़ा उसने मेरी बात समझने में कोई देर नहीं लगाई। बोला, हाँ वो बदबख्त मेरी ही बेटी है। 6 साल पहले घर से भाग गई थी। अगर वो मेरे हाथ आ जाती तो मैं उसके टुकड़े कर देता। मैंने कहा, हाजी साहब, शक्ल सूरत से तो आप बड़े शरीफ नज़र आते हैं, मगर बातें आप काफरों वाली कर रहे हैं। कुछ खौफे खुदा करें। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, तौबा तौबा, मैंने खुदा को जान देनी है। मैं तो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ एक कदम भी नहीं उठाता। मेरी तो हर वक्त यही दुआ है, खुदा मेरा अंजाम बखैर करे। हाजी साहब, ये बताएं कि खुदा ने माँ बाप को कब ये इजाज़त दी है कि वो औलाद की किसी गलती पर उसे कत्ल कर दें या टुकड़े टुकड़े कर दें? लो जी, आप भी कमाल करते हैं। आखिर गैरत भी तो कोई चीज़ होती है। गैरत खुदा के हुक्म की नाफरमानी में है या फर्मा बरदारी में? मैंने कब कहा है कि खुदा की नाफरमानी करनी चाहिए? उसने कहा, बस आदमी को बेगैरत नहीं होना चाहिए। किबला, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, खुदा ने माँ बाप को कहाँ ये इजाज़त दी है कि वो औलाद की किसी गलती पर उसे जान से मार डाले? ये तो ज़माना जालियत की बातें हैं कि बाप झूठी हैरत का मुजाहरा करते हुए बेटी को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता था। ये तो जहालत और बेगैरती की बात है। लेकिन मलिक साहब, लड़की का घर से भाग जाना भी तो बेगैरती की बात है। ये एक अलग मसला है, लेकिन कत्ल की इजाज़त फिर भी नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक शरीयत के बताए हुए तरीके के अंदर रहते हुए औलाद की तरबियत करें। अगर इसके बावजूद औलाद ना समझे तो फिर उनका मामला खुदा पर छोड़ देना चाहिए। इस मामले में तलवार और बंदूक उठाने की इजाज़त नहीं है। वो कुछ कायल होकर बोला, मलिक साहब, मैं सीधा साधा मुसलमान हूँ, इतना इल्म नहीं जानता। अच्छा हुआ आपने मेरी आंखें खोल दी, मगर सच पूछें तो उस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरा ख्याल है कि गलती आपकी है। मैंने सुना है कि आप उसकी पसंद की शादी में रोक बांध रहे थे। वो एक अयालदार शख्स से शादी करना चाहती थी। मैं कैसे इस बात की उसे इजाज़त दे देता? मुझे मालूम हुआ था कि हुमैरा से छोटी लड़की की शादी पहले हो गई थी और जो भी रिश्ता आता था वो छोटी लड़कियों के लिए आता था। हुमैरा को कोई नहीं पूछता था। इस बात ने उसे नफसियाती तौर पर बदल कर रख दिया था। हाजी साहब, मैंने सुना है कि आपने हुमैरा से छोटी वाली की शादी पहले कर दी थी। हाँ, उसका रिश्ता पहले आ गया था, इसलिए हमने पहले शादी कर दी। ये आपने गलती की थी। आपको कम अज़ कम हुमैरा की मंगनी ज़रूर कर देना चाहिए थी। जब छोटी की शादी पहले हो जाए तो लोग ये समझने लग जाते हैं कि बड़ी में कोई नुक्स है, और इस बात ने हुमैरा को मायूस किया होगा। दूसरी शादी कोई बुरी बात नहीं है, ये तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आप हुमैरा को शादीशुदा शख्स से शादी करने की इजाज़त दे देते तो इतनी रुसवाई हरगिज़ ना होती जितनी उसके भाग जाने से हुई है। वो कुछ नहीं बोला, सर झुका कर सोचने लगा। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, आपको ये बात तो यकीनन मालूम होगी कि हुमैरा इसी मोहल्ले के रहने वाले एक शख्स को पसंद करती थी। बाज़ गवाहियों से ये अंदाज़ा होता है कि दोनों ने किसी दूसरे इलाके में जाकर शादी कर ली थी। उस शख्स का नाम लियाकत अली था। उसकी बीवी रहमत बीबी अपनी 2 बेटियों के साथ आपके मोहल्ले में रहती है। चंद रोज़ पहले उसे लियाकत अली का ख़त मिला था कि वो वापस आ रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचती ही किसी ने उसे कत्ल कर दिया और आपको इसी कत्ल के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया। उसके चेहरे पर जो थोड़ा बहुत एतमाद नज़र आने लगा था वो एक बार फिर गायब हो गया। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मेरा लियाकत अली के कत्ल से कोई वास्ता नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो वापस आ रहा है। हाजी साहब, अगर आप ये कहें कि आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी या आप ये नहीं जानते थे कि हुमैरा ने उसके साथ शादी की है, तो मैं ये बात कभी नहीं मान सकता। आप ये बात यकीनन जानते होंगे और आपके दिल में उसके लिए अनाद भी था, इसलिए हमारा आप पर शक करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपके बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं।
ایک کو آپ گھر میں دیکھ چکے ہیں، وہ کالج میں پڑھتا ہے، دوسرا اس سے بڑا ہے، وہ 8 جماعتیں پڑھا ہوا ہے اور میرے ساتھ دکان پر کام کرتا ہے، اس کا نام حفیظ الدین ہے۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے ملک صاحب۔ آپ یقین کریں ہمارا لیاقت کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اس کی اور کس سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ تو جناب اللہ ہی بہتر جانے۔ آدمی کتنا ہی اچھا ہو، اس کے 2-4 دشمن تو ہوتے ہی ہیں۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی کا پتہ معلوم ہے؟ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں آج سے پہلے اس کا ذکر سننا بھی بس پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ بول چال میں ذرا تیکھا تھا، مگر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اگلے روز میں نے اس کے بیٹوں اور کئی اور لوگوں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ دوپہر کے بعد میں دوبارہ رحمت بی بی کے گھر گیا۔ لیاقت علی کے اس کی لاش کے پاس جو سامان اور سوٹ کیس ہمیں ملا تھا، میں نے اسے بھی ساتھ رکھ لیا، تاہم جوتوں کے خالی ڈبے اور ٹوپی دفتر میں رکھ لی، کیونکہ ان چیزوں پر دکانداروں کے پتے لکھے ہوئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے رحمت بی بی کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ وہ سخت اجڑی ہوئی حالت میں تھی اور اپنی عمر سے 10-12 سال بڑی لگ رہی تھی۔ میں نے لیاقت علی کا کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس میز پر رکھ دیا اور اسے بتایا کہ یہ سوٹ کیس ہمیں لاش کے پاس پڑا ہوا ملا تھا۔ اس نے سوٹ کیس کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کی بیٹیاں بھی اپنے باپ کے لائے ہوئے تحائف دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ لیاقت علی کی ٹوپی میں نے تفتیش کے لیے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تفتیش مکمل ہونے کے بعد ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ جب اس کے آنسو تھمے تو میں نے پوچھا کہ آپ صدر الدین شاہ کی بیٹی حمیرہ کو جانتی ہیں؟ ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں، وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ اس کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ وہ کچھ عرصہ پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی، اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، جس طرح آپ کے شوہر کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ جی، کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے شوہر کے ساتھ بھاگی تھی اور دونوں نے لاہور جا کر شادی کر لی تھی۔ اس سیدھی سادی عورت کے چہرے پر حیرت اتر آئی۔ اسے اپنے شوہر کی کاریگری کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ لیاقت نے آپ سے دوسری شادی کی اجازت مانگی تھی؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی۔ ایسی کچھ بات انہوں نے کی تو تھی، اور آپ نے انہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دی تھی۔ میں ان کی برائی نہیں کرنا چاہتی، مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ڈاواڈول ہو جاتے تھے۔ اگر آپ انہیں دوسری شادی کی اجازت دے دیتی تو آج صورتحال بہت مختلف ہوتی۔ یہ بتائیں کہ لیاقت نے کبھی اپنے کسی دشمن کا ذکر کیا تھا؟ کسی ایسے شخص کا جس سے انہیں جان کا خطرہ؟ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتی۔ چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں۔ چند روز بعد میں نے ایک ASI کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کے SP کی اجازت سے لاہور پہنچ گیا۔ میں نے پولیس ہیڈ آفس اور متعلقہ تھانے کو اپنے کام سے مطلع کیا اور ایک روز آرام کرنے کے بعد اگلے روز کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ہم جوتوں کی دکان پر گئے۔ دکان کے مالک اور سیلز مین نے اس بات کی تصدیق کی کہ جوتے انہی کی دکان سے خریدے گئے تھے۔ سیلز مین کو لیاقت علی کا حلیہ بھی کچھ یاد تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لیاقت علی کہاں رہتا تھا اور کیا کام کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم پرانی انارکلی پہنچے اور پوچھتے پوچھتے نواب سنس کیپ میکرز کی دکان پر پہنچ گئے۔ خاصی سجی ہوئی دکان تھی۔ پچھلے حصے میں چند کاریگر ٹوپیاں بنا رہے تھے، شوکیس میں ہیٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جس نے ململ کا کرتا پہن رکھا تھا جلدی سے ہماری طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ ہمیں کس قسم کی ٹوپی چاہیے۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، میں ایک تفتیش کے سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ وہ دکان کے مالک نواب دین کا بیٹا تھا اور اس کا نام غالباً فضل دین تھا۔ عمر اس کی 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ میں نے اسے کپڑے میں لپٹی ہوئی ٹوپی نکال کر دکھائی اور کہا، یہ ٹوپی آپ کی دکان سے خریدی گئی تھی۔ خریدار کا نام لیاقت علی تھا، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ اس نے ٹوپی میرے ہاتھ سے لی اور سرسری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر پچھلے حصے میں بیٹھے ہوئے کاریگروں کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، خادم حسین ذرا ادھر آنا۔ خادم حسین ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ ایک ٹوپی سانچے پر چڑھائے اس کی سلائی کر رہا تھا۔ اس کا چشمہ ناک کے اوپر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے چشمے کے اوپر سے ہماری طرف دیکھا، سامان ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کمر سیدھی کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔
اس نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا اور ہمارے قریب پہنچ گیا۔ خادم حسین ذرا یہ ٹوپی دیکھنا، فضل دین نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ آرڈر پر تیار کی گئی تھی۔ خادم حسین نے ٹوپی ہاتھ میں لیتی فیصلہ سنا دیا۔ جی ہاں، یہ آرڈر پر بنائی گئی تھی، یہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے۔ کیا اس میں کچھ خرابی نکل آئی ہے؟ خادم حسین، کبھی تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی ٹوپی میں بھی خرابی نکلی ہے؟ فضل دین نے کہا، پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، خادم حسین کو اس کام میں 40 سال ہو گئے، اس سے بہتر کاریگر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سڑک پر چلتے ہوئے آدمی کے سر کا ناپ بتا سکتا ہے اور یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کس سر کے لیے کس سٹائل کی ٹوپی موزوں رہے گی۔ بہت خوب، میں نے کہا، اگر میں نے کبھی آرڈر پر ٹوپی بنوانے کا فیصلہ کیا تو استاد خادم حسین کا نام یاد رکھوں گا۔ خادم حسین، فی الحال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے یہ ٹوپی بنوائی تھی اس کا پتہ کیا ہے؟ جناب، یہ ٹوپی شوکت علی نے بنوائی تھی۔ مجھے اس کا پتہ تو معلوم نہیں ہے، مگر میں نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے، ادھر پرانی انارکلی میں رہتا ہے۔ میں نے اسے لیاقت علی کی تصویر دکھائی اور کہا، لیکن ہمیں یہ ٹوپی اس شخص کے پاس سے ملی ہے۔ تصویر دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا، بولا، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کا نام لیاقت علی ہے۔ اوہ میرے خدا! خادم حسین کے چہرے پر افسردگی نظر آنے لگی۔ جناب، یہ شوکت علی ہے، ابھی چند ہفتے پہلے مجھے ملا تھا، بڑا زندہ دل اور خوش اخلاق شخص تھا۔ اللہ اللہ، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کیا کوئی دشمنی تھی؟ خادم حسین، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس شخص کا نام شوکت علی ہے؟ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں ملک صاحب، یہ جائیداد کا کاروبار کرتا ہے۔ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ لیاقت علی نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہو۔ میں نے استاد خادم حسین کو ساتھ لیا اور اس کے ہمراہ لیاقت علی یا شوکت علی کے گھر پہنچ گیا۔ نیچے دکانیں تھیں، اوپر گھر تھا۔ خادم حسین مجھے دروازہ دکھا کر واپس چلا گیا۔ ایسائی کو میں نے نیچے انتظار کرنے کے لیے کہا اور اوپر جا کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک 4-5 سالہ بچی دروازے پر آئی اور بولی، آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا، ابو ہیں گھر میں؟ وہ مٹک کر بولی، ابو تو نہیں، امی ہیں۔ بڑی بھولی بھالی بچی تھی۔ میں نے پوچھا، ابو کہاں ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ؟ اس نے بھول پن سے کہا، وہ تو چلے بھی گئے، ان کی امی سے لڑائی ہو گئی تھی۔ یہ ایک بھولی بھالی بچی کی سادہ سی بات تھی، لیکن تفتیش کے اعتبار سے بہت اہم تھی۔ میں نے بچی سے کہا، جاؤ امی کو لاؤ۔ اتنے میں ایک عورت ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے دروازے کے سامنے آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ گلے میں لٹک رہا تھا۔ عمر اس کی 30 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ شاید وہ باورچی خانے سے سبزی کاٹتے ہوئے اٹھ کر آ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بی بی، تمہارا نام حمیرہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، یہ میرا ہی نام ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ میں تمہارے شوہر کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ ہائے، میں مر گئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ کیا یہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے؟ وہ مجھے اندر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر خوب سجا ہوا تھا۔ حمیرہ بی بی، میں تمہارے شوہر کو لیاقت علی کے نام سے جانتا ہوں، لیکن یہاں آ کر مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ شوکت علی کے نام سے یہاں رہتا تھا۔ کیا اس نے نام تبدیل کر لیا تھا؟ جی ہاں، کچھ ایسی بات تھی۔ لیاقت نے یہاں آ کر نام تبدیل کر لیا تھا۔ وہ کہاں ہیں؟ انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اس پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئی اور خود کلامی کے انداز میں بولی، اوہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ جائیں گے۔ حمیرہ بی بی، تمہارے خیال میں یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ اس مہینے کی 13 تاریخ کو۔ ابھی تک اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے معلوم ہوتی تھی جنہیں بہت تاخیر سے صدمہ پہنچتا ہے۔ میں نے اسے لیاقت علی کے قتل کی تفصیل بتائی، پھر اپنا تعارف کرایا۔ باہر سین میں 2 بچے کھلونوں سے کھیل رہے تھے۔ ایک تو وہی لڑکی تھی جس نے دروازہ کھولا تھا اور دوسرا ایک 2-2.5 سالہ بچہ تھا۔ دونوں نے صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت پیارے بچے تھے۔ میں نے حمیرہ سے پوچھا، یہ تمہارے بچے؟ وہ منہ سے کچھ نہیں بولی، صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایک شخص کی موت سے 2 گھر برباد ہوئے اور 4 بچے یتیم ہو گئے۔ اس کا سبب وہ غیرت جاہلیت تھی جو کسی متعدی بیماری کی طرح ہمارے معاشرے سے چمٹی ہوئی ہے۔
میرا بیوی لیاقت سے تمہارا جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ جھگڑا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا؟ کسی بتانے والے نے بتا دیا۔ اس جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے قدرے تأمل کرتے ہوئے کہا، لیاقت کئی روز سے اپنی پہلی بیوی سے ملنے کی باتیں کر رہے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس شہر میں واپس جائیں۔ اس بات پر ہمارا روز جھگڑا ہوتا تھا۔ لیاقت کی بیوی کے علاوہ 2 بچیاں بھی ہیں۔ تمہارا اس بات پر جھگڑا کرنا ہرگز مناسب نہ تھا۔ تمہارا شوہر تمہارے علاوہ اپنی پہلی بیوی کے حقوق ادا کرنے کا بھی پابند تھا۔ اس کی بیٹیوں کو بھی ایک مہربان باپ کی ضرورت تھی۔ تم نے اپنی سوکن کو جس سائے سے محروم رکھنے کی کوشش کی، قدرت نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو بھی اس سائے سے محروم کر دیا۔ وہ تذبذب کرتے ہوئے بولی، میرے روکنے کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہاں لیاقت کے چند دشمن بھی تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ کون تھے وہ دشمن؟ دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کسی کی برائی کرنے سے کیا فائدہ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے شوہر کے قاتل کو اس کے جرم کی سزا ملے؟ لیکن ضروری نہیں کہ قتل اسی نے کیا۔ جیسا کہ آپ نے خیال ظاہر کیا ہے، یہ کسی چور و چکے کی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو محض ایک مفروضہ ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ اس مفروضے کی بنیاد پر ہم تفتیش ختم نہیں کر سکتے۔ تم اس شخص کا نام بتاؤ جو تمہارے خیال میں لیاقت کا دشمن تھا۔ ہم اسے دیکھتے ہی گولی نہیں مار دیں گے، پہلے پوچھ گچھ کریں گے، مکمل تفتیش کریں گے۔ اگر وہ مجرم ثابت ہوا تو پھر اسے عدالت کے حوالے کر دیں گے، جہاں اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ وہ چند لمحوں تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر بولی، اس کا نام ملک شیر افضل ہے، تمباکو کا تھوک بیوپاری ہے، شیر افضل اینڈ کمپنی کے نام سے کاروبار کرتا ہے۔ اس کا دفتر مین بازار میں ہے۔ اس کی تمہارے شوہر سے کیا دشمنی تھی؟ ملک شیر افضل اس علاقے کا جانا پہچانا کاروباری تھا اور لاکھوں کا بزنس کرتا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ سارا قصہ بہت عجیب قسم کا ہے۔ لیاقت کی ملک شیر افضل سے بڑی اچھی بول چال تھی اور وہ اکثر اس کے دفتر میں بھی بیٹھتے تھے۔ ملک شیر افضل نے ان کے ذریعے کچھ جائیداد بھی خریدی تھی اور ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ جب ہم نے یہاں آنے کا پروگرام بنایا تو لیاقت کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس وقت ان کے پاس 10-12 ہزار روپے تھے اور یہ رقم وہ اپنی بیوی کو دینا چاہتے تھے تاکہ ان کے بعد اسے مالی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ سب کچھ لیاقت نے مجھے یہاں آ کر بتایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں گھر سے کچھ نقدی اور زیور لا سکتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ جیسا کہ میں نے کہا، وہ اکثر ملک شیر افضل کے دفتر میں جا کر بیٹھتے تھے۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ شیر افضل کی تجوری میز کے پیچھے رکھی رہتی تھی، جس میں بعض اوقات ہزاروں روپے موجود ہوتے تھے۔ ملک صاحب، اگر انسان ضرورت مند ہو تو اس کی نیت خراب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت لیاقت ملک شیر افضل کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ اس وقت دفتر کے دوسرے لوگ کھانا کھانے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اتنے میں باہر سامان کا ایک ٹرک آ گیا اور شیر افضل باہر جا کر ٹرک ڈرائیور سے باتیں کرنے لگا۔ لیاقت کو معلوم تھا کہ تجوری کی چابیاں دن کے وقت عموماً دراز میں ہوتی ہیں۔ اتفاق سے اس وقت دراز مقفل نہیں تھی۔ لیاقت نے جلدی سے اٹھ کر دراز سے چابیاں نکالی، تجوری کھولی اور نوٹوں کا ایک ڈھیر نکال کر اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ تجوری میں اس وقت 1.5-2 لاکھ روپے تھے، لیکن لیاقت نے ساری رقم پر ہاتھ صاف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ دفتر کا بیرونی دروازہ شیشے کا تھا جو بند رہتا تھا۔ رقم نکالنے کے بعد لیاقت نے تجوری مقفل کی، چابیاں واپس دراز میں رکھی اور دوبارہ اپنی کرسی پر جا بیٹھے۔ اس ساری کارروائی کے دوران وہ شیشے کے دروازے کے دوسری طرف دیکھتے رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ رقم نکالنے کے بعد ان کے دل میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھے رہے تھے۔ انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے چوری نہیں کی، اپنا حق وصول کیا۔ بعد میں وہ 1 گھنٹے تک ملک شیر افضل سے باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر گھر آ گئے۔ کیا ملک شیر افضل کو چوری کا علم نہیں ہوا؟ چوری کا انکشاف 5 یا 6 روز بعد ہوا۔ اس دوران میں لیاقت باقاعدگی سے ملک شیر افضل کے دفتر جاتے رہے، کسی نے ان پر شک نہیں کیا۔ پولیس دفتر کے 2-3 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی، لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا۔ میرے شوہر کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ 10-15 روز بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا تو لیاقت یہاں لاہور آئے۔ بھاٹی دروازے میں ایک چھوٹا سا مکان خریدا اور واپس چلے گئے۔ اس کے 3-4 ہفتے بعد ہم نے لاہور آنے کا پروگرام بنایا۔
لیاقت علی نے ملک شیر افضل کی تجوری سے جو رقم نکالی تھی وہ کل 42,000 تھی۔ انہوں نے 9-10 ہزار روپے کا مکان خرید لیا اور باقی رقم سے کاروبار شروع کر دیا۔ وہ اکثر اپنی حرکت پر افسوس کا اظہار کرتے تھے۔ تقریباً 6 ماہ قبل انہوں نے 50,000 روپے نکال کر الگ رکھ لیے تھے۔ وہ ملک شیر افضل کی رقم ماہ جرمانہ واپس کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شیر افضل انہیں معاف کر دے گا۔ میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ رقم اپنے ساتھ رکھ لی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ تمہارے شوہر کے پاس 50,000 روپے تھے؟ تقریباً 60,000 روپے، اس نے جواب دیا۔ کچھ رقم وہ اپنے بیوی بچوں کو دینا چاہتے تھے۔ یہاں انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ کہتے تھے میری ساکھ بہت اچھی ہے، میں دوبارہ پیسہ کما لوں گا۔ جانے سے پہلے میں نے پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں اب واپس نہیں جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ میرے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، کہیں ملازمت کر لوں گی یا بچوں کو پڑھا کر گزارا چلا لوں گی۔ واپسی کے بارے میں تو اب میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ جن حالات میں وہ وہاں سے نکلی تھی ان حالات کے پیش نظر اس کا وہاں جانا واقعی مناسب نہیں تھا۔ وہ زندگی بھر نشانہ ملامت اور عبرت کی علامت بنی رہتی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ لیاقت اس کے لیے آمدنی کا معقول ذریعہ چھوڑ گیا تھا۔ جس مکان میں وہ رہتی تھی وہ 2 منزلہ تھا۔ نچلے حصے میں 4 دکانیں اور ایک رہائشی حصہ کرائے پر اٹھا ہوا تھا جس سے معقول کرایہ مل جاتا تھا۔ ہم اسی روز واپس پہنچ گئے۔ اس دوران میں صدر الدین نے اپنی ضمانت کرا لی تھی۔ اگلے روز میں ایک ASI کو ساتھ لے کر ملک شیر افضل کے دفتر پہنچ گیا۔ خاصا آراستہ دفتر تھا۔ پچھلے حصے میں گودام تھا جس میں تمباکو کی بوریاں رکھی جاتی تھیں اور تمباکو کی بو پورے دفتر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لمبے قد کا صحت مند نوجوان جو میز کے قریب کھڑا تھا قدرے چونک کر ہماری طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے دوسری طرف منہ کر لیا اور بظاہر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا پچھلے حصے کی طرف چلا گیا۔ میز پر ملک شیر افضل بیٹھا تھا۔ وہ خاصا قداور اور بھاری جسم کا مالک تھا۔ اگرچہ اس کی مونچھوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی مگر ان کے زاویے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر آگے آیا اور بڑی گرمجوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، آئیے ملک صاحب، آج ہمارے ڈیرے کا راستہ کیسے بھول گئے آپ؟ آئیں بیٹھیں، کیا خدمت کریں آپ کی؟ میں اس کی میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور تنقیدی نظروں سے دفتر کا جائزہ لینے لگا۔ جس تجوری کا حمیرہ نے ذکر کیا تھا وہ اب بھی اس کی میز کے پیچھے رکھی تھی۔ خاصی وزنی تجوری تھی۔ پچھلے حصے میں 2 یا 3 میزیں رکھی تھیں جن پر دفتری سٹاف کام کر رہا تھا۔ اس طرف ایک دروازہ بھی تھا جو گودام کی طرف کھلتا تھا۔ لمبے قد کا نوجوان اسی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ ملک صاحب ٹھنڈا پئیں گے یا چائے؟ شیر افضل نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے جان بوجھ کر خشک لہجے میں کہا، اس وقت ہم ڈیوٹی پر ہیں۔ ASI کمرے کی فضا کو سونگھتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہاں تو آپ کا سگریٹ پیے بغیر ہی نشہ پورا ہو جاتا ہوگا۔ ہم خود نشہ نہیں کرتے حوالدار صاحب، دوسروں کو نشہ کراتے ہیں، کیا سمجھے؟ ملک صاحب آپ لیاقت علی کو تو جانتے ہوں گے؟ میں نے کہا، جائیداد وغیرہ کی دلالی کرتا تھا۔ بات کرتے وقت میں غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ لیاقت علی؟ اس نے آنکھیں جھپکائے بغیر کہا، آپ کس لیاقت علی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس لیاقت علی کی بات کر رہا ہوں جو 6 سال پہلے آپ کی تجوری سے 42,000 روپے نکال کر لے گیا تھا اور جسے آپ نے 13 تاریخ کو قتل کرا دیا۔ جی؟ کیا آپ مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں؟ ملک صاحب حقیقت آپ بھی جانتے ہیں اور حقیقت میں بھی سمجھ چکا ہوں۔ اب صرف تھوڑے سے وقت اور تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی سب کچھ بتا دیں۔ تھانے دار صاحب آپ یہ دھمکی کسی اور کو دیں۔ میں ایک معزز کاروباری آدمی ہوں، یہاں سے لے کر کراچی تک لوگ مجھے جانتے ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔